Bismillahirrahmanirrahim. Ji Uncle, Assalamu alaikum, and welcome everybody to this next episode of Dalal Suluk. And ये हम दलाल सलूक का ये पार्ट 5 है एंड ये किताब हम पूरे तर्जुमे के साथ में आफ्ताब इकबाल अहमद साहब के साथ में हम पढ़ रहे हैं ये किताब. We are on chapter 3 and different views on Sufism. Ji Uncle. नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम. ये चैप्टर चल रहा है जी हदीस एहसान पर, जिब्राइल अमीन के उस वाक़े से जो रिलेटेड है. इसमें बात ये हुई थी कि अल्फाज को मानी पहनाने के सिलसिले में आज़ादी हो तो दीन नहीं बल्कि नफ्स परस्ती होगी. इसलिए जहाँ तक मनकूल दीन के अल्फाज के मानी समझने का ताल्लुक है, इसका इन्हिसार तामुल उम्मत और उर्फ पर होगा. तो देखना ये होगा कि उम्मत के जो जय्यद अहले इल्म लोग से उन्होंने इस हदीस से क्या समझा, ये मतलब है इसका. तो इसमें मुख्तलिफ जय्यद उलमा की कुतब की राय हजरत ने इसमें नोट की, जिनको हमारे हर अकीदे के अमूमी लोग जो हैं उलमा को अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं. तो यहाँ उम्दतुल क़ादरी किताब की इसी ज़ेर हदीस की शरह में बात की है. दीन से क्या मुराद है, इसमें वो हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं जिब्रील आए कि तुम्हें दीन सिखाएं. ये जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की सनद दी, आपने फरमाया कि जिब्राइल आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने, यानी ताकि तुम जान लो कि अकायद दीनिया क्या है, अमाल ज़ाहिरी और अमाल कल्बी कौन कौन से हैं. यानी इस हदीस शरीफ में या इस वाक़े में जिब्राइल अमीन ने जो सवाल किए और जो जवाब मिल दिए गए, ये पूरे दीन की बेस है, बुनियाद है. और इसी तरह तोहफ़तुल कारी में जो उसकी शरह उसका सारा लिखा है, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ कि वो लिखते हैं कि हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 उलूम पर दलालत करती है, यानी ये 3 उलूम की निशानदेही करती है. अव्वल अकायद, ये इल्मुल कलाम है. दूसरा हलाल हराम और अहकाम की मार्फत, ये फिक्र है. तीसरा मुकाशफात और मुराकबात का इल्म, ये इल्म तसव्वुफ है. और तीनों के मजमूए का नाम दीन है. यानी दीन इस्लाम जो है वो इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है. और एहसान तसव्वुफ की असल है, और इससे मुराद सिद्क, तवज्जो या इखलास है. मशाइख से तसव्वुफ के जितने मानी मनकूल हैं वो इसी हकीकत की तरफ राजे हैं, यानी इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं. बस दीन इस्लाम वतर हुआ 3 रकात. पहली रकात ईमान, दूसरी इस्लाम, तीसरी एहसान. और ये एहसान वतर बनाएगा. फकत एक रकत एहसान पर इक्सार करना दुरुस्त ना होगा जब तक कि ईमान और इस्लाम की 2 रकतें साथ न मिलाई जाए. अल्लामा और कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हदीस जिब्रील से के मुतल्लिक ये कहना सही है कि ये सुन्नत की असल और बुनियाद. काजी अयाज ने कहा कि हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम वज़ाइफ इबादात ज़ाहिरी और बातनी और आमाल जवारिह और दिल के इखलास सब पर मुश्तमिल. यानी जो वो अमाल जो वजूद से सरज़द होते हैं और वो अमाल जो कल्ब के हैं, जो दिल के हैं, बातनी है यानी अंदर इनर के हैं, वो इन सब पर ये मुश्तमिल है. ये सारों पर इन सब को जमा करें तो दीन उस मुकम्मल होता है. और दिल के इखलास सब पर मुश्तमिल है. और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तर्जमा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये है
کہ اصول و فروغ اعمال ایمان، اسلام، احسان، اخلاص، اخلاق سب دین کے اجزاء ہیں۔ اور ہرقل روم والی حدیث میں بشاشت الایمان سے مراد یہی احسان۔ اس سلسلے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ ایمان کی لذت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی، اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے وہ مرتد نہیں ہوگا، جس کو قرآن میں فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اب یہ بتاؤ یہ اعمال ظاہری ہے، حبب الیکم الایمان، یہ میں کتاب سے نہیں پڑھ رہا جی، میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا تم پر احسان میرا ہے کہ حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان کو میں نے محبت اس کی ایمان کی ڈال دی، وزینہ فی قلوبکم، اور اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ تو یہ جو دلوں کو ڈیکوریٹ کرنے کا کام ہے یا تمہارے دلوں میں ایمان کا محبت ڈال دی، یہ اعمال ظاہریہ نہیں ہے جی، یہ اعمال باطنیہ ہیں۔ اور اعمال باطنیہ خود ایک شعبہ ہے حدیث احسان میں، اسے احسان کے نام سے کہا گیا۔ تو جس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، یہ میں وہ صاحب بشاشت الایمان کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ جس کے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس کا سینہ اللہ تعالی نے کھول دیا، اور ایمان کی لذت دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی، اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوگا، یعنی وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ جی بدعت ہے۔ بھائی کلو بدعت ضلالت، ہم جانتے ہیں یہ بات، اور کلو ضلالت فی النار۔ ایک بندہ جس کے دل میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے ایک ایکسرسائز سے، ایک عمل سے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ رہی ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ بدعتی ہے۔ اور تم جس جانتے ہی نہیں اس کی دلوں کے میں اللہ کی محبت کا تمہیں پتہ ہی نہیں، تم بڑے ایمان کے لوگوں کا ایمان چیک کرنے میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے اسکالر سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی۔ اور جس میں یہ حقیقت نہیں پائی جاتی اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایمان پر قائم رہے گا۔ یعنی آج اگر وہ ایمان پر ہے بھی تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ کل وہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہو، ایمان پر ہی ہوگی۔ تو امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ مراقبہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ، جب سالک کو راسخ ہو جائے تو وہ یقیناً ایمان پر مرتا ہے۔ اب جو لوگ جانتے ہی نہیں مراقبہ فنا فی اللہ بقا باللہ کیا ہے، وہ اس عبارت کو کیا خاک جانے گا؟ وہ بلا سالک اور وہ اس کو مراقبہ فنا فی اللہ بقا باللہ کروایا ہوا ہو، جس کو پتا ہو کہ ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کے اندر نس نس میں یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ جذب ہو چکا ہو، وہ اس کو وہ بندہ چیک کر رہا ہے اس کے ایمان کو جو خود جانتا نہیں ہے یہ مراقبہ کیا ہے۔ جب سالک کو راسخ ہو جائے تو یقیناً ایمان پر مرتا ہے۔ حدیث میں یہ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اور یہ آج کے مجدد جو خود ساختہ مجدد بننا چاہتے ہیں، اور بھائی مجدد بننا کی خواہش تو رکھ سکتے ہو تم، لیکن دین کو سیکھو تو تب نا، دین کی تکمیل کرو، دین کے تینوں ارکان کو سمجھو، پھر اس پر بات کرو۔ حدیث میں لفظ بشاشت آیا ہے، امام صاحب نے اس سے راسخ کی قید لگائی ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو از قبیل جوامع القلم قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت اشارہ ہے مقام مشاہدہ اور مکاشفہ کی طرف، دوسری طرف اشارہ ہے مقام مراقبہ کی طرف۔ تو گویا سالک کی دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی صوفیاء کو کشف ہو جاتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، تجلیات باری تعالیٰ ملائکہ اور ارواح وغیرہ کا بعض کو کشف نہیں ہوتا، وہ مشاہدہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود ان میں مراتب کا فرق نہیں ہوتا۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام
کی تاریخی حیثیت اس حدیث کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کرتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا انسانی صورت میں آ کر یہ کلام کرنا اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ چکے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی، احکام نازل ہو چکے تھے۔ گویا ایک ہی مجلس میں دین کا خلاصہ جبرائیل امین کی زبانی سنوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل تشریف لائے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ گویا حدیث جبرائیل کا مقصد یعنی مجلس وحد میں احکام دین کو منضبط اور پختہ کر کے دین کا خلاصہ حضور کے سامنے پیش کر دیا کہ دین مرکب ہے 3 امور سے۔ جیسے مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی، اگر کسی شخص نے 2 رکعتیں پڑھ لی مگر تیسری رکعت چھوڑ دی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جب تصوف کو چھوڑ دیا تو دین کا تیسرا حصہ چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ تکمیل دین نہیں ہوئی۔ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے، لوگ 2 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اول جو تارک تصوف ہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی تارک صلاح ہو، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ مگر جو منکر تصوف ہو، اس نے تو دین کے تہائی حصے کا انکار کر دیا، اور انکار جزء مستلزم ہے۔ انکار کل کو ایسے شخص کے متعلق اس کے بغیر کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ بس آگے شرح عقیدہ السفارینی میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دین اور اہل دین کے 3 طبقے ہیں، جیسا کہ خاتم النبیین اور امام المرسلین نے خبر دی۔ پہلا طبقہ اسلام ہے، دوسرا ایمان سے، اور تیسرا احسان سے ظاہر ہے۔ پس جو شخص درجہ اعلیٰ پر پہنچا وہ انتہائی بلندی کو پہنچ گیا۔ پس محسن، مومن اور مومن مسلم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آ چکا کہ اللہ نے امت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے پھر وارث کر دیا ہے۔ ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں انتخاب کر لیا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں، کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کی مدد سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مسلم جو واجبات ایمان کو قائم نہ کرے، وہی اپنے نفس کے حق میں ظالم ہے۔ اور مقتصد وہ ہے جس نے واجبات کو ادا کیا اور محرمات سے پرہیز کیا، اور یہ مطلق مومن ہے۔ اور سابق بالخیرات وہ محسن ہے جس نے اللہ کی عبادت کی، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو قرب نوافل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی سے جو قرب حاصل کرتا ہے اس جیسا اور قرب نہیں، پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے میں کوشاں رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ صفحے پر لکھا جا چکا ہے، اور اس کی تشریح فیض الباری میں حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میزان الاعتدال میں جب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر پہنچے تو کہا کہ اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل پہ نہ ہوتی تو اس حدیث کے متعلق میں یوں کہتا۔ شیخ انور فرماتے ہیں سبحان اللہ، امام ذہبی نے علم منطق نہ پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جب حدیث صحیح ہے تو چاہیے کہ بصر و چشم قبول کی جائے۔ جب کوئی مسئلہ کسی کے فہم سے بالا تر ہو
تو اس کے علم جاننے والوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، یہ میں تحریر نہیں پڑھ رہا، میں اپنی طرف سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ اصول بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، ایک اصول کے طور پر بھی بات ہے اور اللہ کے حکم تو ہے ہی، جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو صاحب فن سے، اس فن کی بات صاحب فن سے جا کر پوچھو، یعنی اہل ذکر سے مراد اس فن کے ماہر سے۔ ہمیشہ کسی فن کی بات کر پوچھنی ہو تو اس صاحب فن کے سے جا کر پوچھو، جو اس فن کا ماہر ہے اس سے پوچھو۔ تو علم جاننے والوں کے سپرد کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس مسئلے میں خود ہی جرا شروع کر دے۔ بہرحال علماء زوار نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بندہ کے اعضاء جوارے اللہ کے رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، ایسے تابع ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہی حرکت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس کے تمام اعضاء کی انتہا اور غایت ذلت ذات باری تعالیٰ ہو تو یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ بندہ سنتا ہے تو خدا کے لیے دیکھتا ہے تو خدا کے لیے، یعنی اس کا دیکھنا گویا اللہ کی پسند کا دیکھنا، اس کا سننا گویا اللہ کی پسند کی چیز کا سننا، گویا اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان اور آنکھیں بن گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ معنی لینا حدیث کے الفاظ سے پھر جانا ہے۔ حدیث میں صیغہ متکلم استعمال ہوا ہے، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو بندہ نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا ہو، جسم اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس میں تصرف کرنے والا رب العالمین ہی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لے کہ سٹرکچر وہ بندے کا رہ گیا، باقی اس کے اندر کوئی شے نہیں وہ بندہ رہا، وہ بندہ فنا ہو گیا، یہ ہے فنا فی اللہ۔ بس اس کا وہ جسم وہ رہ گیا جو اللہ نے بنایا، اس کی شکل وہ رہ گئی، اس کا قد اس کا سٹرکچر وہ رہ گیا، یہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا صیغہ متکلم استعمال ہوا ہے، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خود بندہ نوافل سے قرب الہی حاصل کر چکا، جسم اور صورت کے بغیر اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس میں تصرف کرنے والا رب العالمین ہی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو صوفیاء فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی خواہشات کے دوائی سے وہ نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ کا تصرف رہ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں موجود ہے۔ میں یہاں ایک اور عرض کر دوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنگ کے پورے اخراجات کو اپنے ذمہ لے لیا ایک جگہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے یہ جنت میں جائے، جو بھی کرے گا جنت ہی میں جائے۔ تو یہاں جب اس بات پر، اس حدیث پر، اس واقعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر علماء بحث کرتے ہیں، اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی کرنے سے مراد تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب حضور نے فرمایا جو بھی کرے گا یہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ رضائے الہی کے اس منزل پہ پہنچ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ ان سے وہ کام ہی ہوگا جو اللہ کو پسند، ان سے کسی دوسرے کام، یعنی وہی کام ان سے سرزاد ہوگا جو کام انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، ان سے وہ دوسرا کوئی کام ہو ہی نہیں پائے گا ان سے۔ یہ ہے وہ اصلاح کی وہ اعلیٰ ترین فارم، جو بندے کو باطنی اصلاح نصیب ہو جائے تو یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی منشا سے باہر ہوتا ہی نہیں۔ تو یہی بات یہاں لکھی کہ اس میں یہ وہ مقام ہے جس کو صوفیاء فنا فی اللہ کہتے ہیں، یعنی خواہشات کی دوائی سے وہ شخص نکل جاتا ہے اور اس میں صرف اللہ کا تصرف رہ جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں موجود ہے کہ جب آپ آگ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر سے آواز آئی برکت والی ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے، مگر سامنے آگ ہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس آگ پہ ظاہر ہوئی تو آواز آئی میں اللہ ہوں۔ تو اس میں غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آگ میں سے کلام باری تعالیٰ سنی،
کلام کرنے والا بظاہر وہ درخت ہے، پھر کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی. اننی اللہ لا الہ الا اللہ، قرآن میں ہے نا یہ آیت. آواز تو درخت سے آ رہی تھی، سٹرکچر یا جسم تو درخت کا تھا، آواز اندر سے آ رہی تھی، متکلم بن رہا تھا وہ. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ قرآن کی یہ آیت نہیں لوگوں نے پڑھی سنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ آگ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر سے آواز آئی، برکت والی ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے، اور سامنے آگ ہی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس آگ پر ظاہر ہوئی تو آواز آئی میں اللہ ہوں. اور اس میں غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح آگ میں سے کلام باری تعالیٰ سنی. کلام کرنے والا بظاہر وہ درخت ہے، پھر کلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی کیونکہ یہ رب العالمین کے نور کی تجلی درخت میں ظاہر ہوئی، تو وہ درخت معرفت الہی کا واسطہ بن گیا. تو متجلی فی درخت ہے اور متجلی فی رب العالمین ہے کہ حکم میں آ گیا. تو بات یہ تھی کہ نور کا ظہور آگ میں ہوا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت آگ کی ضرورت تھی. پھر فرمایا کہ اگر تم نے تجلی کے حقیقی معنی سمجھ لیے تو مثالوں اور صورتوں سے آگے بڑھ اور ترقی کر کے قرب الہی حاصل کر. کیونکہ جب ایک درخت کے متعلق درست ہے اس میں سے آواز آئے کہ میں ہی اللہ ہوں، تو اللہ کے مقرب بندے نے کیوں درست نہ، اللہ کے مقرب بندہ کے لیے کیوں درست نہ ہوگا کہ رب العالمین اس کے کان اور آنکھ وغیرہ بن جاتا ہے. جب بندہ صورت الرحمن پیدا ہوا تو اسے شجر موسیٰ علیہ السلام سے حکم ملا. خیال نہ کرنا چاہیے، ان بحثوں پر پوری تحقیق سے غور کرنا چاہیے. یہ عقدے صرف علوم ظاہری سے نہیں کھل سکیں گے جب تک علوم صوفیہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا، کیونکہ ہر مرد ہر کارے سے یہ کام صوفیہ کا ہی ہے. یار بندے کا کام نہیں ہے، یہ صرف یہ صوفیہ کا ہی کام ہے جو اس فن کے ماہر ہے. اس بات سے ایک عقدہ یہ کھلا کہ کلام الہی قدیم اور تجلی ذات باری قدیم مگر حادث درخت میں ظاہر ہے اور سنائی بھی دی. اس طرح قرآن کریم کلام قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے مگر اس کا ظہور حادث مخلوق کی زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح کلام باری تعالیٰ بطور کشف و الوام ایک صوفی عارف کی زبان سے ظاہر ہونا بعید نہیں ہے. جبھی تو عارف رومی نے کہا تھا گفت اللہ بود گرچہ از حکوم عبداللہ بود. حدیث کی شرح کی ابتدا میں جو شیخ انور نے سبحان اللہ کہہ کر بات ابہام میں رکھ دی، اس کی تفصیل میزان الاعتدال میں یوں ملتی ہے. حافظ العصر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس قول کو بڑی خوبی سے رد کیا اور شیخ انور نے یہ بات فیصلہ کن کہہ دی کہ ہر فن کی بات صاحب فن کے سپرد کرنی چاہیے، وہی اس پر فیصلہ کن رائے دینے کا اہل ہوتا ہے. آدمی کو جس فن سے واقفیت نہ ہو اس اپنا بھرم رکھنے کے لیے خواہ خواہ اس پر جرا شروع کر دے، یہ نہ کرے. قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق. فیض الباری میں یہ بحث ہے کہ فرمایا کہ یہاں قرب فرائض اور قرب نوافل کے سلسلے میں صوفیوں کے لیے بحث ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ قرب فرائض میں بندہ اعضائے خدا تعالیٰ بنتا ہے اور قرب نوافل میں خدا تعالیٰ اعضائے بندہ بن جاتا ہے. یعنی فرائض کی ادائیگی میں بندہ اعضائے خدا تعالیٰ اللہ کے عضو بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے. لیکن قرب نوافل میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو یہ بڑا فرق ہے. جب بندہ اپنے رب کا قرب اس درجے کا حاصل کر لیتا ہے تو رب کی طرف سے یہ اعلان کوئی انوکھا نہیں معلوم ہوتا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفصیل کی غرض سے ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے القول الجلی فی الحدیث الولی. یہ رسالہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے اور الحاوی للفتاوی میں علامہ نے اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف راویوں سے نقل کیا. مثلا
ان حدیث یہ 5 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی گئی ہیں، اور ان حدیث کی حقیقت واضح ہو گئی. یہ ساری عربی میں اسی طرح لکھی ہوئی ہیں. تو جس میں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عاد لی ولی فقد ناصبنی بالمحار بالالح. تو یہ ساری حدیث قرآن عربی میں اسی اوریجنل چیزوں میں لکھی ہے. ان حدیث میں حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی کہ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کریں اور ان سے دشمنی رکھنے کی ضرورت نہ کریں. چنانچہ آخری حدیث کے متعلق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولی اللہ کی محبت اپنے دل میں ثابت کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا گیا ہے. پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے کہ اے خدا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھے دوست رکھتا ہے. یعنی اللہ من یسأل حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جسے تو محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت تو کرتا ہے میں اس بندے کی بھی محبت جو ہے وہ اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الذاکرین میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ اور اس حدیث میں اس اسباب کا ذکر ہے کہ جس کو خدا کے بندے محبت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو محبت کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے محبت جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف مخلص بندے ہی خدا سے محبت رکھتے ہیں، بس ان کی محبت اطاعت میں ایک اطاعت ہے اور قرب الہی کی ایک صورت ہے. یعنی اولیاء اللہ کی محبت جو ہے یہ خود اللہ کی محبت کے زمرے میں آتی ہے. ان روایات میں 2 امور کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے. ایک کا تعلق پرہیز یا اجتناب سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی. اس سے اتنا ڈرایا گیا کہ اولیاء اللہ کی دشمنی کو حقیقت میں اللہ سے دشمنی قرار دیا. دوسرے کا تعلق ایک کام کرنے کی تاکید ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا. یعنی ایک طرف اولیاء اللہ سے دشمنی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا، تو دوسری طرف اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور اسے اطاعت اور ذریعہ قرب قرار دیا ہے. اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور ان حضرات کے پاس ایک ہی مجرب نسخہ ہے، وہ ہے بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی محبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو لازماً اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس اجتماعی ذکر کے فوائد اور نتائج کی نشاندہی کی. تو جب لوگ مل کر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے. ایسی جماعت ہے کہ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں جب اللہ کے نبی کی حدیث کی یہ باتیں ہیں تو ایک عام آدمی ان نام نہاد اسکالر سے متاثر ہونے والا ایک عام آدمی اٹھ کے جس کے پاس علم بھی پورا نہیں ہوتا وہ اٹھ کے کہنا شروع کرتا ہے یہ ذکر تو انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی تمہارے پیٹ میں کیا پیڑ پڑ گئی اگر ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ مل کر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کو پسند ہے. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. لیکن کہتے جی مل کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ اکیلے میں کرنا چاہیے. بس تمہاری بات ماننا ضروری ہے. کیا تم اور اللہ کے رسول کی جگہ تمہیں اپنا راہبر اور رہنما مان لیں؟ بات تو صرف یہی ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ بھئی یہ ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک طریقہ ہے تعامل صحابہ تابعین تبع تابعین. اس طرح یہ امت کا جو وہ حصہ، وہ لوگ جنہوں نے دین سیکھا اور سکھایا انہی کے طرز پر سمجھنا چاہیے. تو ایک حدیث صحیح میں ذکر الہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی صرف صحبت ہی سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بدبخت نہیں ہوتا. وہ حدیث شریف میں وہ اس موجود ہے نا، ایک شخص
جو لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے ان میں سے کسی ایک بندے کا ایک دوسرے کا کوئی کام تھا، اس کام کے سلسلے میں محض وہ اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ چلو یہ فارغ ہوگا تو اس سے بات کر لیں گے یا کوئی وہ مطلب حل کر لیں گے، تو اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ذکر میں شریک نہیں تھا، اس کا کس سے نہ؟ اللہ فرماتا ہے ہم قوم اللہ یشقى جلیسہم، یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، آپ دیکھیں نا وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، تو جانور تھا، لیکن وہ بھی ان اصحاب کہف سے محبت رکھتا تھا، تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی کر دیا۔ یہ محبت تھی نا اس کتے کو اصحاب کہف سے۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ اہل اللہ سے اگر محبت نہ کریں تو دشمنی کریں، اور دشمنی کریں اور اللہ کے ساتھ جنگ کو چھیڑ لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے فیض الباری شرح بخاری میں حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ملائکہ اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں، اور حدیث میں کہ ملائکہ ان کا یوں احاطہ کر لیتے ہیں جیسے چاند کے گرد حالا، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر ذاکرین کے گرد دائرہ کی طرح پھیل جاتا ہے، جیسے تو پانی میں پتھر پھینکے تو دیکھتا ہے کہ لہریں ارد گرد موجیں مارنے لگتی ہیں، اور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے والے کی قوت کے متناسب ہوگا۔ جس طرح پتھر پھینکنے سے پانی متحرک ہوتا ہے تو وہ حرکت پانی میں دور تک لہروں کی شکل میں جاتی ہے، اسی طرح یہ چیزیں دائرہ ذکر میں آتی ہیں اور سب متاثر ہوتے ہیں اور ذاکرین ذاکر بن جاتی ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذکر کرنے بیٹھے، دیکھا کہ ارد گرد کی تمام چیزیں ذکر کرنے لگی ہیں، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ان کے ذکر کا اثر پوری زمین پر پھیل چکا ہے اور ہر چیز ذکر میں ان کی موافقت کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے یہ دو جماعت ہیں جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا، یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ذاکرین میں بیٹھنا ان میں شامل ہو جانا ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زندگی ہے، جس چیز تک پہنچتا ہے اسے زندہ کر دیتے ہیں، اور ذاکر کی آواز کے مطابق دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور ذاکر بن جاتا ہے۔ اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال و طیور کی تسبیح کا راز معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن میں ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی جو ذکر کرتے تھے، کہ آپ جب ذکر کرتے تو ماحول ذاکر بن جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو جاتی تھی، اور چونکہ آپ نبی تھے اس لیے ان کے ذکر کی قوت بھی ان کے منصب کے متناسب تھی، تمام اشیاء ان کے ذکر سے متاثر ہوتی تھی جو دوسروں کی شان سے بلند ہے۔ شجر و حجر، جبال و طیور کے ذکر کا ثبوت واضح طور پر حدیث میں موجود ہے، چنانچہ ابن ماجہ باب الحج، ترمذی باب الحج اور بخاری شریف باب الاذان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان تلبیہ کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر درخت ڈھیلے تک تلبیہ کرتے ہیں۔ تلبیہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے حاجی تو اس کے ساتھ وہ درخت و شجر و حجر بھی یہ پکارتے ہیں، یہ فرمان ہے اس حدیث کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان تلبیہ کہتا ہے اس کے دائیں بائیں ہاتھ کے تمام پتھر درخت ڈھیلے کے تک تلبیہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تمام تلبیہ کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں اذان کے سلسلہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں اور انسانوں اور دوسری مخلوق میں سے جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے وہ مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ شرح حدیث سے واضح ہوا کہ شیخ کی توجہ اثرات سارے ماحول میں پھیل جاتے ہیں،
حلقہ ذکر کے دوران شاگردوں کا شیخ کے قریب یا دور بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ذاکر جب ذکر میں بیٹھتا ہے تو اثر ذکر سے سارا ماحول زندہ ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں ذاکر بن جاتی ہیں. اس حدیث میں ضمناً ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے جائیں. جو لوگ سما موتا کے منکر ہیں وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اس پر غور کریں کہ جب مٹی، شجر، حجر تمام چیزیں تلبیہ اور آذان کی آواز سنتی ہیں اور وفات کے بعد آدمی کے ریزہ ریزہ اور مٹی ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مٹی سنتی ہے تو جس آدمی کا جسم مٹی ہو گیا وہ کیوں نہ سنے گا؟ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جب میت کے اجزاء بکھر گئے، مٹی میں مل گئے یا پانی میں گل گئے یا ہوا میں اڑ گئے تو اس وقت اجزاء نے جو صورت اختیار کی اس کی خصوصیت کے مطابق ذکر و تسبیح کرے گا یا میت کے اجزاء کی ہی مناسبت سے ذکر کرے گا. اس اختلاف کے باوجود اس امر میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب مٹی، پتھر، شجر اجر میں فہم و ادراک موجود ہے تو میت مٹی بن کر بھی شعور اور ادراک اور فہم سے محروم نہیں رہ سکتا اور نہ غیر ذی شعور، غیر ذی فہم سے ذکر و تسبیح کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو گزشتہ صفحات میں جو روایات ان کی شرح میں بیان ہوئی ہیں اس سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1، اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت اور ایک مجرب ذریعہ ہے. نمبر 2، اولیاء اللہ کے پاس کامیاب نسخہ ذکر الہی کی تلقین اور اس کا سلیقہ سکھانا ہے. نمبر 3، ذکر الہی کی کثرت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا. نمبر 4، اولیاء اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا تھا اولیاء اللہ سے دشمنی کفر تو نہیں مگر توہین کرنے والے مرتے کفر پاری ہیں. وہ فرماتے ہیں تو یہ شرع میں تو شاید قانون میں نہیں ہے لیکن مرتے عموماً کافر ہی ہو کر یعنی کفر پاری مرتے ہیں، ایمان ضائع کر کے مرتے ہیں. نمبر 5، فرائض راس المال ہیں یعنی بیسک جو انکم ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے. ترقی ہمیشہ نوافل سے ہوتی مگر جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ان حدیث میں آگے چھٹا فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا ثبوت بھی ملتا ہے. نمبر 7، منکرین نے کشف و الہام کو سوچنا چاہیے کیا امت محمدیہ شجر موسوی سے بھی گئی گزری ہے کہ اگر اس میں احساس تھا، اس میں اللہ جل جلالہ کی وہ رحمت کا نزول ہو تو وہ الوہیت کی بات اس میں سے نکل رہی ہے، تو کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شجر موسوی سے بھی گئی گزری چیز ہے؟ اس حدیث سے اجتماعی حلقہ ذکر کا ثبوت بھی مل گیا اور ذاکرین صوفیاء مال نزول انوار و تجلیات باری تعالیٰ یہ بھی ثابت ہو گئے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہ چیپٹر جی ختم ہو گیا تصوف کے منکرین اور تصوف کے قائلین اور ان کی پہلے منکرین کا ذکر ہوا تھا، اب وہ جو تصوف کے قائل ہیں اس کا ثبوت تعامل صحابہ سے لے کر آگے تک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کے جید اولیاء اللہ کی باتوں تک اور حضور کی حدیث مبارکہ کی شرح لکھنے والوں کی سارے جی انکل تو جی اس کا انگلش ورژن بھی پڑھ دیں. What is faith? Gabriel came to expound to you the faith so that you are made wise in the matter of beliefs and practice, both outward and inward. Umdatul Qari, Volume 1, page 339. The famous Hadith Gabriel expounds three branches of knowledge. Firstly, beliefs, which is the scholastic philosophy. The second is commands and prohibitions and the understanding thereof. This is fiqh. The third pertains to inner manifestations and contemplations, which is Sufism. These three constitute the faith as a whole. Ihsan is the heart and soul of Sufism.
which is another name of singular devotion of sincerity. This is exactly how the veteran saints of Islam define Sufism. Therefore, the religion of Islam is like namaz-e-witr, having 3 rakat. The first is Iman, honest confession of the faith. The second is Islam, the oral pronouncement of this confession. And the third is Ihsan, sincerity. Only the third component would complete the witr, but it would not be enough by itself unless the first two are combined with it. According to Alama Kartabi, Hadith Gabriel constitutes the fountainhead of Sunnah. Qazi Ayaz said that this hadith includes all incantations, all forms of worship, inward as well as outward, and religious practice, sincerity of the body and the soul. Sheikh al-Hind Maulana Mahmud al-Hassan, the most celebrated scholar of Indian subcontinent of his time, said that Imam Bukhari's explanation of this hadith aims at highlighting the fact that its contents, namely the principles and the ramifications, the practices, Iman, Islam, Ihsan, the moral codes are all components of the faith. The word bashashat, delight, occurring in the hadith pertains to Caesar of Rome, quoted later, means ihsan, which implies that anyone enriched with the delight of the faith has indeed been blessed by him, and the faith with all its flavor stands embedded in his heart. It will not be incorrect to infer that he shall not turn a renegade. One can hardly retain one's faith if not blessed with such an understanding. Imam Rabbani writes in his Maktubat that once the meditation, Fana Fillah and Baka Billah is well established, one surely dies as a faithful. The word Bashashat is in the said hadith has led the Imam to make this surety conditional upon constancy. Alama Kastlani regards this hadith as comprehensive. The first part, that is, worship Allah as if thou seest him, points to the manifestations and observations of divinity, while the second part, that is, if thou seest him not, yet he see thee, refers to meditation. This, in fact, points to the two states of a seeker. Some are blessed with kashaf, who start observing the divine effulgence, the angels, the spirit, while the others do not. Nevertheless, their spiritual status remains unaffected by this difference of states. The historical background of Hadith Gabriel further enhances its importance. Gabriel had come in the guise of a man shortly after the return of the Prophet ﷺ from Mecca from his last pilgrimage when he was nearing the end of his earthly existence. The religion had by then been perfected and all commandments revealed. In a single sitting, Gabriel narrated the gist of the faith, as is evident from the Prophet ﷺ's comment. He came in order to teach you your religion. This manifests the very aim of Hadith Gabriel, that is, in a single meeting, the essence of faith was placed before the Prophet ﷺ to help reinforce and strengthen commandments thereof, with the dominant note at its three aspects. Just as 3 rakat namaz is not performed with only 2 rakat, the religion will not be complete without its third component, that is Sufism. There are, however, two types of attitudes with regard to Sufism. A group of people do not practice it. They are just like those who do not offer their prayers. Shariat regards them as sinners. Yet there are others who disavow it, which amounts to the rejection of 1/3 of religion. Rejection of a part, as a rule, means rejection of the whole. We can only pray for such persons. May Allah show them the light. Another commentary on Hadith Gabriel in Shara Akida al Safarini, Volume 1, page 430. The sum total of this hadith
is that the faith and its adherents comprise three groups as announced by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first is represented by the word Islam, the second by Iman, and the third by Ihsan. Anyone who excelled in all the three indeed touched the zenith. This classification of the Ummah into three groups has been referred to in the Holy Quran in these words. Then we gave the scripture as inheritance unto those whom we elected of our bondsmen. But of them are some who wrong themselves, and of them are some who are lukewarm, and of them are some who outstrip others through good deeds by Allah's leave. This is the great favor. 35:32. A Muslim who, after embracing Islam, fails to abide by its essentials has indeed wronged himself. Lukewarm is the one who obeyed the commands and abstained from the prohibitions. He is just a believer, while the third category is that of true believer who worships Allah as if he sees him, or inversely is fully convinced of his seeing him. Allah's nearness through supererogatory worship. The Prophet ﷺ quotes him: "The nearness attained by my bondsmen through obligatory worship is a unique type of nearness. Then he continues to draw nigh me through supererogatory work till I begin to love him. And when I love him, I am his ears, so he hears by me, and his eyes, so that he sees by me." A great saint, Hazrat Anwar Shah, while discussing this hadith in his explanation of Faiz al Bari, writes: When Imam Zahabi came across this hadith while compiling his Mizame-i Atidal, he wailed, "Had I not been overawed by the authenticity of Al Bukhari containing this hadith, I would have adversely commented on it." Sheikh Anwar Shah remarks, Allah be praised, Imam Zahabi completely ignored logics. When the hadith is correct, obviously because it is contained in Al Bukhari, it should have been readily accepted as such. It is always advisable to entrust a problem that is beyond one's comprehension to those who know it rather than venturing a comment. However, the ulema who are content with the exterior of religion explain the meaning of this hadith thus: all the body organs of the bondsman became subservient to his will. They move according to his pleasure. With this state, it will be correct to assert that he hears for the sake of Allah and also sees for his sake. This is what is meant by his acting as ears and eyes of a bondsman. I say that this interpretation does not convey the correct sense of the hadith. The words of the hadith is in the first person, which denotes that a bondsman who has attained Allah's nearness retains only his form and appearance. All his actions are directly controlled by him. This is the station termed as fanafillah by the Sufis, which means that such a person is no longer dictated by his desires. His reins are with Allah. The similes found in the Holy Quran in the story of Prophet Moses, peace be upon him. When he got near the fire, a voice was heard from inside: "Praise be the being within." Though he could see only the fire, when his refulgence manifested through the fire, a voice was heard: "I am Allah." The point to ponder over is: how did Moses, peace be upon him, hear Allah's conversation through the fire? The speaker apparently is the burning bush, but the speech has been attributed to Allah because his refulgence appeared in the burning bush, which became an intermediary of his nasr. The object of refulgence acted for the refulgent. The fact is that the divine light reflected in the fire because at the time Moses needed the fire. If you have understood the reality of divine refulgence, go ahead of mere similes and get closer to him. When it is true of a bush that a cry can be heard from inside it, "I am Allah,"
There is no reason to doubt that he can act through the instrumentality of his confidence. When man is created on the countenance of the beneficent, why should he be considered inferior to that bush of Prophet Moses, peace be upon him? Such issues must be pondered over very carefully, for mere conventional knowledge cannot lead us anywhere. There can be no access to these realities without having recourse to Sufi knowledge. Every expert should confine himself to his own domain, and this is the domain of the Sufis alone. This discussion unveils yet another mystery, that is, the divine speech is eternal, just like his refulgence, but it appeared in a created thing, that is, the burning bush, and was heard also. This exactly is the case of Holy Quran. It is eternal, non-creation, but manifests itself through the speech of the creation. Likewise, the divine words manifest themselves in the form of kashaf and ilham through an enlightened heart. This led the accomplished Rumi to proclaim, "His word is the word of God, though uttered by his humble bondsman." Imam Zahabi's remark referred to the above have been elaborated in the explanation of Mizan al-Atidal, volume 1, page 301. Had I not been overawed by the authenticity of al-Bukhari, I would have listed this hadith in the fabrications of Khalid bin Mukhlad. Mukbaid. The great Allama Ibn Hajar has refuted this remark in a splendid manner in his monumental work Fatah al-Bari. Sheikh Anwar has remarked that the problem of a particular field should better be entrusted to an expert in that field. It does not behove an unacquainted person to comment on it just to satisfy his vanity. Difference in nearness through obligatory and supererogatory worship. Discussing this point, the Sufis assert that in case of nearness through obligatory worship, a bondsman becomes his limbs, and vice versa in the case of supererogatory worship becomes limbs in an allegory to indicate the state of nearness, because Allah is beyond any physical description. Faiz al-Bari, volume 4, page 427. When a bondsman reaches such a stage of his nearness, the declaration, "Whoever bears enmity with my friends, I proclaim war against him," no longer looks curious. The expression "Adali Valian" in the Hadith denotes real enmity with Allah and not his friend. For inversely, the expression "Adawali Valiantly" would have been used. To expound the meaning of this hadith, Allama Sayuti edited a whole treatise called Al-Kul al-Jali, Hadith al-Wali, which can be had from my personal library. In his Al-Hawi fil Fatwa, the Allama has listed this hadith with slight variation in the wordings from 5 different narrators of great standing: Ans bin Malik, Hazrat Aisha, Memuna, Ibn Abbas, and Imama. May Allah be pleased with them all. These various wordings of the hadith clearly bring out the fact that the Prophet ﷺ formally advised his ummah to love the awliya and dare not oppose them. Writes Allama Ibn Jawzi, "We have been persuaded to embed in our hearts the love of Wali Allah." In one of the hadiths, the Prophet ﷺ supplicates in these words, "O Lord, I beseech thee of thy love and the love of the one who holds thee dear." Allama Shokani dilates on this hadith in the following words, and the hadith lists the means adopted by his bondsman to attain his love. The Prophet ﷺ supplicated for the love of those who love him, and it is an established fact that only sincere bondsmen bear love with him, so their love is an act of his obedience and a form of his nearness. Tuha al-Zakarin, page 331.
Two points have been repeatedly emphasized in these narrations. The first is a prohibition, that is, enmity of the Aulia. Here, the warning is so stern that it has been proclaimed as enmity with him. The second is a command, that is, to cultivate love for the Aulia, which has been declared as a means to his obedience and nearness. The reason is quite obvious. The Aulias are to be loved because they show the way to his love. They have a well tried prescription in the form of zikr. When it is performed in the company in the prescribed manner, it surely results in Allah's love. Al Bukhari and Al Muslim recount the benefit and the end results of this collective zikr in the following words. When a group of men sit together for Allah's zikr, the angels cover them by their wings. They are engulfed by His grace. A state of tranquility descends on them, and they are in turn remembered by Him in the presence of angels. They are such a group that anyone joining them does not die as a wretch. This hadith clearly brings out the effects of zikr and the company of the awliya, so much so that the latter alone are a guarantee against a miserable end. Hazrat Anwar Shah explains this hadith in his Faiz al-Bari. The angels spread their wings over them. They are encircled like the sun in an eclipse. The light of zikr spreads around them like waves caused by a stone flung in water. These waves are of course proportionate to the force with which the stone is hurled. Likewise, everything falling within the zikr wave is affected and joins in zikr. Imam Sharani is said to have once noticed during zikr that all things around him joined in. By the morning, the entire earth was affected, and everything was conforming to him in zikr. The Prophet ﷺ saying that anyone sitting with those engaged in zikr does not remain wretched point to this meaning. In fact, zikr is life and animates everything in its stride. This influence extends according to the endeavor of the one engaged in it until the entire environment springs to life and joins in. If you get at the bottom of this reality, it will be easier to discuss the secret of birds and mountains joining Prophet David, peace be upon him, in hymning his praise. The entire atmosphere was influenced by zikr. According to the Holy Quran, everything joined his halqa is zikr, and because he was a prophet, the strength and influence of his zikr was proportionate to his status. This is not so in case of others. Zikr by the trees, the stones, the mountains, and the birds is clearly proved from Hadith Ibn Majah and Tirmizi under chapters on Hajj, and Al Bukhari lists this hadith under Azan. The Prophet ﷺ said that when a Muslim recites talbiyah, a set of syllables repeatedly uttered by a pilgrim in assurance of being at Allah's beck and call, all stones, trees, and pebbles join him till it spreads in all corners of the globe. About Azan, Al Bukhari quotes the Prophet ﷺ. Anyone who hears Azan from amongst men, the jinn, and other creation will bear witness to it on the day of judgment. The explanations of the aforementioned hadith indicate that zikr, initiated by an accomplished sheikh, spreads over the entire environment. It is therefore immaterial how far away the devotees are sitting from him. Incidentally, this discussion highlights another important issue. Those who deny hearing by the dead should note that when stones, trees, dust, and all other things hear talbiyah and azan, there is no reason to exclude the dead, even if reduced to bits and pieces or turned into dust. Disagreement, however, exists whether hymning his praise will be according to the new status of the dead,
with his body scattered away, turned into dust, or dissolved in water, or carried by the wind, or according to his old inherent characteristics. Nevertheless, the cognition and understanding by the dead cannot be denied, even after he turns into dust, when it is possible and duly proved in case of stones, trees, and dust, no matter how unimaginable it may appear to be. In the light of the above discourse, we can draw the following conclusions. A. The love of Aulia is a well tried and assured means to attain his love. B. Persuasion to zikr and indicating the manner to carry it out is the most successful and dependable prescription with the Aulia. C. Frequent zikr and the company of the Aulia leads to inculcation of Allah's love and spares one from a wretched end. D. Enmity with Aulia is indeed enmity with Allah. Maulana Zani once said, "It is not infidelity to bear enmity with the Aulia, but those who insult or disgrace them die as infidels." The obligations of Sharia are just like capital investment, but spiritual advancement rests on supererogatory worship. The latter, however, is totally unreliable and of no consequence without the discharge of the former. If Fanafillah and Bakabillah is a reality. G. Those who deny Kashaf and Ilham in fact place the Prophet ﷺ's Ummah below the bush of Moses, peace be upon him. H. Halka zikr stands justified. And J. The Sufis engaged in zikr are the focal point of his refulgence. آخری ذکر جی uncle. چلیں شروع کریں. ہم یہ ہماری ٹریڈیشن ہے جی کہ جب ہم یہ حضرت کی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو اس کا اختتام اللہ کے ذکر سے ضرور کرتے ہیں جی. چلیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اکبر.
اللہ روح دوسرا لطیفہ سیکنڈ پوائنٹ. اللہ سری تیسرا لطیفہ تھرڈ پوائنٹ. اللہ خفی چوتھا لطیفہ فورتھ پوائنٹ. اللہ اخفا ففتھ پوائنٹ پانچواں لطیفہ پورا سینہ روشن ہو منور ہو جائے. اللہ اللہ نفس
چھٹا لطیفہ, sixth point on your forehead. Allahu. سلطان الاذکار, ساتواں لطیفہ, پورے جسم پر ذرے ذرے کو روشن و منور. اللہ. قلب. اللہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم. اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ یحبہم ویحبونہ. اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس پہ یحبہم ویحبونہ. مقام نفس کے ارد گرد پہلا نورانی دائرہ اللہ یحبہم ویحبونہ. دائرہ محبت دوم نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ اوپر نفس یحبہم ویحبونہ.
دائرہ محبت سوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں یحبهم و یحبون اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ مراقبہ ظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم النجم والشجر يسجدان اللہ اکبر مقام عبودیت النجم والشجر يسجدان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کل من علیہا فان فنا مراقبہ فنا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ففروا إلى الله سالك المسجد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اللہ سیر کعبہ لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق ولیطوفوا بالبیت كل نار أبردي يا رب في حقه كما قلت قلنا نار كوني أنت في حق الخليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل
رضا يثر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا إصلاحته ولا نوما إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عليك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع الدرجات ارفع يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع بلياتنا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين 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 آمین. جی انکل، اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر 3 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے جی. اس پارٹ میں کمپلیٹ. انشاءاللہ.